बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं इस्तिखारा कोहिनूर टीवी पे अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को सलाम अक़ीदत पेश करते हैं। ये प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आप लोग हर रोज़ देखते हैं, बराह रास्त हमारी आप लोगों से मुलाकात होती है। इस प्रोग्राम में उलमाए किराम, मशाइख, पीरान उज़ाम और इल्मी और रूहानी शख्सियात जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं, जो आप अहबाब की रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाते हैं। आज भी इंशाअल्लाह और इस मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के फॉर्मेट को आप लोग जानते हैं, लाइव कॉल के ज़रिए आप लोग हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं। सवालात जो आप लोगों के होते हैं, जो भी मसाइल या जो आप लोग हमारे साथ डिस्कस करें, हमारी कोशिश होती है उलमाए किराम आपकी रहनुमाई कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में फरमाएँ। उसके साथ साथ एक मौजू का भी इंतखाब होता है, उस पर गुफ्तगू अपने उलमा से रहती है। आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह गुफ्तगू के लिए जिस शख्सियत को हमने दावत दी है, नौजवान, मुमताज़ व मोहतरम, खूबसूरत अंदाज़ में माशाअल्लाह गुफ्तगू फरमाने वाले, और पहले भी आप इनकी ज़ियारत कर चुके हैं। आज एक मरतबा फिर हमारे इस प्रोग्राम इस्तिखारा में हमारी दावत को कबूल करते हुए प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। जनाब हज़रत अल्लामा वक़ास जाफ़र शमशी साहब, आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का, और प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लाए। फॉर्मेट को यकीनन आप भी जानते हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स नाज़रीन आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद हैं। आप सवाल करना चाहें, प्रोग्राम में बात करना चाहें, शामिल होना चाहें, हमारे साथ हो सकते हैं। और उसके अलावा जो भी आप हमारे साथ शेयर करना चाहें, इंशाअल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। माह रबीउल अव्वल की ये पुरनूर साथ हैं जो परवरदिगार आलम ने हम सब को अता की हैं, और कल भी हमने इस्तक़बाल रबीउल अव्वल पर गुफ्तगू की प्रोग्राम में। आज इंशाअल्लाह अल्लामा जाफ़र शमशी साहब हमारे साथ हैं, और आज के प्रोग्राम में भी इंशाअल्लाह हम इन्हीं बरक़ात को समेटते हुए बिलख़ुसूस माह रबीउल अव्वल में अपनी अपनी अक़ीदत, अपनी मोहब्बत का जो इज़हार है वो तो हर बंदा अपने अंदाज़ में करता है आक़ा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। जिस तरह बक़िया माह मुबारक जो हमें अता किए जाते हैं, मुहर्रम शरीफ होता है, रमज़ान करीम है, उसमें इबादत का सिलसिला जो बढ़ाया जाता है और अजर व सवाब का जो मामला बढ़ाया जाता है, इसी तरह क्या रबीउल अव्वल शरीफ में भी ऐसा कोई मामला देखने में आया है, सुनने में आया है उलमा से, बुज़ुर्गों से, या फिर हमारी शरीयत क्या कहती है कुरान और सुन्नत की रोशनी में। इंशाअल्लाह अल्लामा साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माह रबीउल अव्वल शरीफ में इबादत का रुख मोमिन का कैसा होना चाहिए, और उसमें अजर व सवाब का मामला क्या होता है, अहादीस की रोशनी में हमें क्या जो है वो सुनने को मिलता है। अल्लामा साहब बिस्मिल्लाह कीजिएगा, गुफ्तगू का आगाज़ फरमाइएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तानी साहब, अर्ज़ ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपने अभी क्वेश्चन किया, तमाम मुसलमानों को माह रबीउल अव्वल की मुबारक हो, और इस चीज़ को मद्देनज़र रखना ही चाहिए कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ जो तख्लीक फरमाई है वो बग़ैर मकसद के, बिला मकसद नहीं है, और जो उसका जो टाइम फ्रेम अल्लाह ताला देता है कि वो किस वक्त आए और किस टाइम किसको पैदा करना है, किस टाइम उसको मौत देनी है, किससे क्या काम लेना है, तो ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला के यहाँ पहले से उसके इल्म में मौजूद हैं। तो अगर आप इस महीने के हवाले से देखते हैं तो आप ज़रा इस बात पे गौर करें कि इस्लाम से कबल भी जो 12 महीनों में जो 4 महीने थे वो मुहतरम थे। यानी रजब का महीना है, उसकी बड़ी क्रेडिबिलिटी है, उसकी बड़ी अहमियत थी, इस्लाम के अंदर भी है और इस्लाम से पहले भी थी। इस तरह 3 मुसलसल जो महीने हैं, यानी ज़िलक़अदा, ज़िलहज और मुहर्रम, ये तीनों महीने भी मुहतरम महीने हैं। उसके अंदर आप जानते हैं कि ज़माना जahलियत के अंदर भी जो वहाँ पे छोटी छोटी बातों पे भी लोग लड़ते थे और कबाइल आपस में गुथम गुथा होते थे, खूनरेज़ी होती थी, और बेशुमार जो है वो जहालत के अंदर बेशुमार चीज़ें उनके अंदर मौजूद थी, वो सारी खराफात मौजूद थी। तो उसके बावजूद आप देखिए कि इन 4 महीनों के अंदर जो है वो बड़ी एक आपको नज़र आती है कि ज़माना जahलियत में भी जो जंगजू लोग भी इन महीनों में जंग से परहेज़ करते थे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अगर इस बात पे गौर करें कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत इन मोहतरम महीनों में क्यों नहीं हुई,
کیوں رمضان میں آپ کی ولادت نہیں ہوئی، کیوں رجب میں نہیں ہوئی، یا جو ذوالقعدہ، ذوالحج یا محرم کے اندر کیوں نہیں؟ حالانکہ یہ تو زیادہ محترم مہینے تھے، اور اسلام کے اندر آپ کو پتہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ان مہینوں کو، اور اب بھی کیا ہے۔ لیکن ایک خاص سینیریو کے اندر آپ دیکھیے کہ ان محترم مہینوں کو چھوڑ کر، رمضان المبارک کی ساعتوں کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ نے ربیع الاول کا انتخاب کیوں کیا؟ یہ ایک اہم بات ہے۔ اب اس کے سوال کے جواب کے لیے آپ کو میں ایک طرح اور طرف لے جاتا ہوں، اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا فلسفی ہے، بہت بڑا اسکالر ہے، وہ اپنا عقیدتاً تو وہ عیسائی ہے، لیکن اس نے ایک آرٹیکل لکھا، اس کے اندر اس نے یہ بیان کیا کہ دنیا میں جو ہر چیز ہے نا وہ روزہ رکھتی ہے۔ ٹھیک، اس کا انالیسس تھا، وہ یہ کہتا ہے کہ جیسے آپ جمادات دیکھتے ہیں یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو جانور ہیں، خصوصاً آپ دیکھتے ہیں کہ جو برف باری والے موسم میں رہتے ہیں، تو وہ برف کے جب جیسی برف کا آغاز ہوتا ہے، وہ تو سرد موسم کا آغاز ہوتا ہے، تو وہ 3-4 مہینے کے لیے کچھ نہیں کھاتے پیتے، جیسے ریپٹائلز ہوتے ہیں یہ کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ تو وہ اس کا موقف یہ ہے کہ ان 4-5 مہینوں کے اندر یہ جو جانور ہیں یہ کچھ نہیں کھاتے، یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو جیسے ہی وہ سردی ختم ہوتی ہے اور نیا موسم شروع ہوتا ہے، تو جیسے آپ سانپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی اوپر والی کھال اتار دیتا ہے، اس کے اندر ایک نئی زندگی، بالکل ایک نوجوان ہو جاتا ہے وہ جانور جو ہے۔ اسی طرح آپ درختوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پتے جھڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کا موسم آتا ہے، اور بالکل جو ہے درخت جو ہے وہ اپنے پھلوں سے اور اپنے پتوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی سردی کا موسم ختم ہوتا ہے تو ایک قسم کا ان کے اوپر نئی ان کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، نئے جو ہے وہ پتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ تو وہ فلسفی کہتا ہے کہ اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو درخت ہیں یہ بھی روزے رکھتے ہیں، اور ان کے وہ روزوں کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح اس نے کہا کہ انسان بھی رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس سے بھی تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ تو اس موقف کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس سے ذرا آپ اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ربیع الاول یعنی پہلی بہار، جیسے جمادات پہ بہار آتی ہے، جیسے کائنات کی مختلف چیزوں پہ بہار آتی ہے، چرند پرند پر بہار آتی ہے، کائنات کے درختوں کے اوپر بہار آتی ہے، ہر چیز کے اوپر ایک بہار کا موسم آتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی اس مہینے میں کر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ کائنات کی ہر چیز پہ اللہ نے بہار وارد کر دی ہے۔ وہ جنگلات ہوں، وہ نباتات ہوں، وہ چرند پرند ہوں، ہر چیز کے اوپر بہار کا موسم آ گیا، ہر چیز پہ ایک نئی جوانی کا جو ہے وہ آپ کے اوپر رنگ غالب آ گیا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اس مہینے کا جو ہے وہ آغاز اس کا نام ربیع الاول رکھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کرنی تھی۔ اب آ جائیں آپ اس سوال کے اوپر کی عبادات کے حوالے سے، تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نوٹ کیا ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور یہ میں اس لیے ان دونوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ دو ایسی شخصیات ہیں بر صغیر پاک و ہند کے اندر جو متنازع ہیں، نہیں ہیں، غیر متنازع، جن کو تمام مسالک کے علماء مانتے ہیں، جتنے بھی مسلمان کے مسالک ہیں جو بر صغیر میں موجود ہیں وہ سارے ان کو مانتے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی بڑا احترام کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی بڑا احترام ہے۔ تو ان دونوں کے حوالے سے میں عرض کروں کہ وہ کہتے ہیں کہ جو 11 ربیع الاول کی رات ہے، یعنی جس دن آقا علیہ السلام کی پیدائش سے جو پہلی والی رات ہے، جس کا آغاز ہونے والا 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہوگا، تو اس رات کے حوالے سے وہ عرض کرتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر میں جس میں قرآن نازل فرمایا تو اس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا، اور اس کو یہ میں شیخ عبدالحق کے آپ کو کوٹ کر رہا ہوں الفاظ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس رات کو قرآن نازل ہو وہ رات 1000 ماہ کی عبادت سے بہتر ہوتی ہے، تو جس دن صاحب قرآن نازل ہو وہ رات کئی لاکھ کئی گنا لیلۃ القدر سے بہتر ہے۔ کیا بات! تو آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس میں عبادت ہوگی، کتنا اجر و ثواب ہوگا، کتنی فضیلت ہوگی۔ اور اب یہ دیکھیں، اب ہر بندے کا اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بندے کو محبت ہے، عقیدت ہے۔ اور میں ایک آپ کو حدیث بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اس بات سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پیدائش سے کن لوگوں کو خوشی ہوئی یا وہ کون سی شخصیات ہیں جن سے ان کو تکلیف ہوئی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث کا مفہوم ہے, آپ سمجھ لیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت عطا فرمائی, جب میں نے اعلان نبوت فرمایا, شیطان اس دن بھی رویا تھا. اور جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی, اس دن بھی شیطان رویا تھا. اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جس دن میری پیدائش ہوئی اس دن بھی شیطان رویا تھا. اللہ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضور کی پیدائش سے شیطان کو تکلیف ہوئی تھی, شیطان ناخوش ہوا تھا, وہ چلایا تھا, وہ رویا تھا. لیکن امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر اس مہینے پہ ہر بندہ خوش ہوتا ہے. وہ اپنی طریقے سے اس کو منانے کی کوشش کرتا ہے, وہ اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتا ہے. کوئی وہ محافل کرتا ہے, کوئی جلوس نکالتا ہے, کوئی درودوں کے گجرے بھیجتا ہے, کوئی صوم و صلات کی پابندی کرتا ہے, کوئی نوافل پڑھتا ہے, کوئی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت خوانی کرتا ہے. تو یہ سارے اظہار ہیں اپنے طریقے سے. ہر بندہ شریعت کے دائرہ کار میں رہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے حوالے سے یا حضور کی خصوصی طور پہ پیدائش والے دن کے حوالے سے جو بھی وہ چاہے. اور پھر میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس بات پہ تو میں بالکل کلیریفائی ہوں, اور میں یہ ناظرین کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مستشرقین جو اورینٹلسٹ, ایسا شخص جو مغرب کا شخص ہو اور وہ مشرق کی تعلیم حاصل کرے تو اس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں, مستشرق کہتے ہیں اردو کے اندر. لیکن اس کو دوسرے الفاظ میں دیکھیں تو ایسا شخص جو مغرب میں رہتا ہو اور وہ اسلام کی سٹڈی اس حوالے سے کرے کہ وہ اس کے اندر نکتہ چینی کرے گا یا اس میں نقد کرے گا, اس پہ اعتراض کرے گا, اس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں. تو اورینٹلسٹ اس پہ کہتے ہیں کہ یہ آپ مسلمان کیسے ہیں کہ آپ کو تو نبی کے جو پیدائش ہے اس کا ہی علم نہیں ہے کہ وہ کب ہوئی تھی. تو یہ بڑی انفارچونیٹ ہے. تو اس کو خدارہ جو ہے, اس کو جو ہے وہ آپ متنازع نہ بنائیں. آقا علیہ السلام کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی. اس کے اوپر جمہور علماء, اکثریت علماء, جس کے اندر سعد جو ہے طبقات ابن سعد میں جو ہے وہ بیان کیا گیا, سیرت ابن ہشام میں بیان کیا گیا, جو بڑی مستند کتابیں سیرت کی اور پہلی ابتدائی کتابوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اس کے اندر آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر 12 ربیع الاول کو ہے. لہٰذا اس کو متنازع نہیں بنانا چاہیے. یہ میری اپنی رائے ہے, آپ اسے اختلاف رکھ سکتے ہیں. گفتگو ہماری جاری ہے اور انشاءاللہ مزید سیاست کنٹینیو کریں گے, سوالات بھی شامل کیے جائیں گے. یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر. آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. علامہ وقاص جعفر شمسی صاحب ہمارے آج کے پروگرام مہمان ہیں. آپ سے ہماری گفتگو جاری ہے ماہ ربیع الاول کی برکات سمیٹنے کا موقع جو پروردگار نے ہمیں عطا کیا ہے. اور بالخصوص ہم آج کے کل بھی چونکہ ہم نے استقبال ربیع الاول پر گفتگو کی, اور آج کے پروگرام میں بھی گفتگو ہے کہ اس ماہ مبارک میں اپنی جانب سے اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کا اظہار ہر مومن کرتا ہے, اور اس کا طریقہ کار صحیح معنوں میں کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, اور شرعی تقاضوں کو بالکل ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہمیں آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی بھی منانی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یقیناً یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اس عمل سے کسی کی دل آزاری نہ ہو سکے. بہت سے ایسے معاملات کو ہمیں دیکھنا ہے اور دنیاوی طور پہ تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. اور علامہ صاحب قبلہ چونکہ گفتگو فرما رہے ہیں, اور آج جو خاص گفتگو ہے وہ انشاءاللہ اسی حوالے سے, ایک تو یہ کہ ماہ ربیع الاول کو سیلیبریٹ کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے اور طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ جس طرح عبادات کے حوالے سے پہلے میں نے سوال کیا کہ بالخصوص کوئی ایسی عبادت کا بتایا گیا, لیکن جس طرح آپ نے ایک حوالہ کوٹ کیا اور ایک ساتھ میں آپ نے جو مثال بھی اپنے طرف سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ماشاءاللہ آپ نے پیش کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کی ولادت کی وہ مبارک ساعتیں, وہ گھڑیاں
جن میں آپ کی ولادت ہے، اور یہی آقا مولا کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا اظہار ہے مومن کے لیے، اور غلام جو آقا کریم کا ہے، جو محبت مصطفیٰ جس کے دل میں، جس کے سینے میں روشن ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر لمحات یا کوئی گھڑی یا کوئی وقت ایسا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس میں اس کے نبی کی ولادت ہو اور اس کے لیے وہ لمحات اس کو میسر آ جائیں زندگی میں رہتے ہوئے۔ لیکن ہمیں ان تمام خرافات سے نکلتے ہوئے اپنے آقا مولا کی آمد کی خوشی کرنی ہے، اور پھر وہی بات ہے چونکہ اس چیز پہ زیادہ جو ہے وہ زور اس لیے ہے کہ ایسا 2-3-4 سالوں سے ایک ماحول کچھ ایسا نظر میں آیا ہے ربیع الاول کے اس مہینے میں کہ عبادات کا سلسلہ اور طعام کا سلسلہ اور پھر مجالس کا، محافل کا، یہ سب اپنی جگہ ہے، یہ تو ماشاءاللہ سردراز سے ہوتا آ رہا ہے، ہر بندہ اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، لیکن جو کچھ خرافات اس میں علامہ صاحب ہمیں پائی جاتی ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک ٹرینڈ ایسا بنا دیا جاتا ہے کہ جس کا بالکل بھی کوئی جو ہے وہ نہ تو شریعت کے حوالے سے کوئی اس کا کوئی حکم ہے اور نہ ہی پھر کوئی اس کا جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے ملتا ہے کہ ہمیں کسی ہمارے بزرگوں نے کوئی ایسا معاملہ کیا ہو یا ہمارے پرانے جو ہمارے لوگ ہیں خاندان سے کوئی ایسا کر گیا ہو۔ تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آج کل میں بھی ابھی ہمیں دیکھنے میں آتی ہیں، بہت حد تک تو ایسا بھی ہے کہ الحمدللہ لوگ اس چیز کو ختم کر چکے ہیں، بہت سے لوگ اب 11 ربیع الاول کو یا 12 کو یا اس مہینے میں زیادہ جو ہے وہ اسی طرف آ گئے ہیں کہ اگر کسی کی خدمت کی جائے، کسی کے جو ہے وہ ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہوئے جو مختلف جو ہے وہ اقسام کے کھانے پکائے جاتے ہیں، میلاد شریف کا، درود و سلام کی محافل کا اہتمام ہوتا ہے، یہ سارے معاملات ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کچھ خلافات ایسے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو گنہگار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، بالخصوص ہماری نوجوان نسل کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور کیا ان کے لیے یہ پیغام چونکہ آغاز سے ہی اگر ان تک یہ پیغام پہنچے گا تو یقیناً اگلے آنے والے دن ان کے لیے آسان ہوں گے انشاءاللہ۔ جی بہت اچھا کوشچن آپ نے کیا ہے جی کبریٰ سلطانی صاحب۔ اصل میں 2-3 چیزوں کو دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پہلے تو ہم آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو دیکھیں اور اس بات کا اندازہ لگائیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کی ذات بھی اہم ہے اور جن کی صفات بھی اہم ہیں، جن کا کردار بھی اہم ہے، جن کی سیرت بھی اہم ہے، صورت بھی اہم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان ساری چیزوں کو آپ نے الیبوریٹ کرنا ہے اور ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ دیکھیے جس طرح ہم نے ابھی کوشچن کیا کہ آپ نے بات کی، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض اوقات بعض احباب یہ بات کہتے ہوئے بھی آپ کو نظر آتے ہیں کہ اصل تو آقا علیہ السلام کی سیرت ہے نا جی، تو حضور کی سیرت پر عمل کیا جائے، تو حضور کے میلاد کا ذکر کرنا یا آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنا ایک غیر اہم بات ہے۔ ایک بندے کا یا کچھ طبقے کا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ تو ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے ذات ہے، پھر ان کا کردار ہے۔ تو جتنی وابستگی مسلمانوں کی حضور کی ذات کے ساتھ ہوگی، اس سے زیادہ پھر ان کے ساتھ ان کی ذاتی وابستگی کی وجہ سے پھر ان کے کردار کے ساتھ بھی وابستگی ہو جائے۔ بالکل ٹھیک۔ مثال کے طور پہ آپ کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے، انسان کی ایک فطرتی بات ہے کہ اس کو مختلف چیزوں سے محبت ہو سکتی، تو چاہے وہ اشیاء ہوں یا کوئی اشخاص ہو، کسی بھی انسان محبت کر سکتا ہے۔ تو جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، انسان اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ ان سے محبت کی جائے، وہ خود ایسے ہیں کہ ان سے محبت کی جائے۔ یعنی آپ دیکھیے جب آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو پیش فرمایا کہ بھئی میں اللہ کا نبی ہوں، آپ مان لو۔ اور چند صحابہ نے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین سب نے کہا، لیکن حضور کی نبوت کا جو کے اوپر آمین چند لوگوں نے کہہ دیا۔ تو حضور کا کردار بعد میں شروع ہوا نا کہ انہوں نے عبادات کا حکم دیا، نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، یہ سارے بات میں معاملات آئے۔ پہلے لوگوں نے حضور پہ لبیک کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے میں بات کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان جتایا ہے۔ بے شک انہوں نے آپ کو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی، کسی پہ احسان نہیں جتایا کہ ہم نے تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں مال دیا ہے۔ لیکن جب آقا علیہ السلام عطا فرمائے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے
کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، کہ ہم نے اے مومنو تم پر احسان کیا کہ ہم نے اپنا رسول تمہیں دے دیا. تو یہ سب سے نعمت کبریٰ، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اب رہ گیا معاملہ یہ کہ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بھی ماننا چاہیے اور آقا علیہ السلام کے کردار کو اپنانا چاہیے. اب اگر آپ کے اس سوال کو لے لیا جائے نا، جب ہم حضور سے محبت کے دعوے دار ہیں نا تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنی پڑے گی. تو جب ہم حضور کی اتباع کریں گے نا تو آٹومیٹکلی جتنی بھی خرافات ہیں، اور نو ڈاؤٹ کے خرافات موجود ہیں، سلطانی صاحب بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کر کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیکھیں یار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں جن کا احترام ہمیں اللہ کی ذات سکھا رہی ہے کہ حضور کے گھر میں کیسے جانا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیسے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے کہ کوئی ایسا مبہم لفظ بھی آ جائے نا جو آقا علیہ السلام کی شایان شان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس لفظ کے انتخاب سے منع فرما دیتا ہے. آپ سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا فرمایا. اب دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی سوال کرنے لگتا تو صحابی ایسے کہتے ہیں یا رسول اللہ رعاینا، یا رسول اللہ ہماری طرف رعایت برتیں، ہماری طرف دیکھیں. اب جو منافقین تھے وہ اس لفظ کو پلٹ دیتے تھے اور اس کو کہتے تھے یا رسول اللہ رعاینا، تھوڑا سا اس کو لمبا کر دیتے تھے جس کا معنی ہے گڈریا، بکریاں چرانے والا. اب دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں نو ڈاؤٹ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں بھی چرائیں اور بکریاں چرانا آقا علیہ السلام کی سنت ہے، لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو توہین امیز تھا. وہ حضور کو ٹارگٹ کرتے تھے نعوذ باللہ، وہ اپنی نازیبا حرکات کی وجہ سے حضور کو ایذا پہنچانے کی ناکام کوشش کرتے تھے. تو اس وجہ سے آقا علیہ السلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں اللہ تعالیٰ خالق ہے جو حضور کا بھی خالق ہے، جو حضور کا بھی مالک ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہونے کی وجہ سے حضور وہ ذات ہیں جس میں سینئر جونیئر کے آداب بتا رہا ہے. ایسا پوری کائنات میں آپ کو مثال نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گا کہ سینئر جو ہے وہ جونیئر کے آداب بتا رہا ہے، خالق مخلوق کے آداب بتا رہا ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اے مسلمانوں، یا اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ رعاینا نہیں کہنا، لا تقول رعاینا. اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایسے نہ پکارو کہ رعاینا یا رسول اللہ ہماری طرف رعایت برتیں، وقول انظرنا، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر التفات فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی حذف فرما دیا جس کا شائبہ تھا کہ یہ توہین کے طور پہ استعمال ہو سکتا ہے. تو آپ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین کرام تمام احباب اس بات پہ غور کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا کتنا ادب ہے. تو اس کے اندر آپ اگر خدا نہ خواستہ کوئی پہاڑیاں بنا رہا ہے، کوئی جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے، نعوذ باللہ کوئی گانے لگا رہا ہے، تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ اچھا، یہ جس طرح بات کرنے کا مقصد بھی ظاہر یہی تھا، یہ جو پہاڑی وغیرہ یا اس کا جو سسٹم ہے، اچھا یہ بہت زیادہ حد تک کام ہو چکا ہوا ہے ویسے نا، لیکن اس میں اب یہ ہو گیا کہ یہ جو آپ نے بتایا ایک ایسی منڈلیاں لگ جاتی ہیں اور ایسا وہاں پر جو ہے وہ رقص اور عجیب معاملات دیکھنے میں آتے ہیں کہ جس کا قطعاً جو ہے وہ مطلب ربیع الاول سے نہ تعلق ہے، نہ آقا کریم کی سیرت سے، نہ طبیعت سے، نہ مزاج سے، ہمیں کہیں سے بھی نہیں ملتا ایسا کوئی معاملہ. ہاں کوئی اور معاملہ ایسا ہو کہ اگر وہاں پر کوئی آپ نے کوئی خوبصورت ماڈلز جس طرح لگائے جاتے ہیں تو وہ لگائیں، لوگ گزر رہے ہیں وہاں پر درود پاک پڑھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، تو یہ ایک الگ چیز ہے نا جی، یہ تو ایک الگ معاملہ. لیکن یہ بڑا عجیب سا علامہ صاحب جو ہے وہ سارا معاملہ نظر میں آتا ہے. جی بالکل ایسی آپ نے صحیح فرمایا. دیکھیے نا ایوولوشن سے جو ہے وہ گزرتی ہے کوئی نہ کوئی جو قوم ہوتی ہے، اس کے اندر بھی ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے، تو منقلب ہوتی ہے، قومیں بدلتی ہیں، قوموں کے مزاج بدلتے ہیں، قوموں کے رسم و رواج بدلتے ہیں. تو اسلام آپ کو آپ کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے سے منع نہیں کرتا تا وقت کہ وہ شریعت کے متصادم نہ ہو یا اس کے مخالف نہ ہو. تو جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ پہاڑیوں والا سلسلہ اب کم ہوتا جا رہا ہے، تو اس کی جگہ پہ کچھ اور خرافات کا جو ہے وہ اضافہ ہو گیا، وہ ختم ہوگی، اس کی جگہ پہ نہیں آ گئی. تو میں نے جیسے بتایا، آپ نے بھی جیسے ابھی فرما رہے ہیں کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہم آقا علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوں، ہم حضور کی سیرت کا مطالعہ
کریں, ہم حضور کے کردار کو, حضور کی سنتوں کو زندہ کریں. کیوں نہ ہم عہد کریں کہ 12 ربیع الاول آ رہا ہے تو ہم اب اس کے بعد آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنے چہروں پہ سجائیں گے. کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے. کیوں نہ ہم کہیں کہ ہم آقا علیہ السلام کے اوپر درود و سلام کی کثرت کریں گے. جیسے ایک صحابی آتے ہیں اور آقا علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنا, یہ بہت بڑے صحابی, بہت بڑے صحابی اور بہت بڑا کردار آقا علیہ السلام کے صحابی کا, اور وہ آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں عبادات کرتا ہوں, نوافل پڑھتا ہوں, میں جو ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں, آپ مجھے بتائیں کون سا عمل. آپ نے فرمایا تم درود پڑھا کرو, میری ذات پہ درود پڑھا کرو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے 1/3 یعنی 1/3 جو ہے وہ مختص کر دی ہے, جو بھی مجھے ٹائم ملے گا وہ میں نے درود پہ پڑھ لگا دینا ہے. حضور نے فرمایا اگر اس سے بڑھا لو. آپ نے فرمایا یا رسول اللہ, عرض کی یا رسول اللہ 2/3 کر دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اس سے بھی بڑھا لو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو انہوں نے کہا پھر یا رسول اللہ بس اب میں نے درود و سلام ہی پڑھنا ہے آپ کی ذات کے اوپر. فرمایا یہ تمہارے لیے کافی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کا انتخاب کریں جس سے ہمارے آقا علیہ السلام خوش ہوتے ہوں. اگر آپ سڑکوں پہ دیکھیں اور 12 ربیع الاول کو خصوصی طور پہ یا اس مہینے میں بھی بے شمار ایسی خرافات ہو رہی ہوتی ہیں جس کو دیکھ کر یہ لگتا ہے کہ یہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور کی امتی ہو نا, مجھے تو لگتا ہے کہ وہ حضور کی امت میں شامل ہونے والی اعمال ہی نہیں ہیں جو ہو رہے ہوتے ہیں. کیا سیلنسر نکال کر موٹر سائیکلوں پہ پھرنا, میں مثالیں دے رہا ہوں آپ کو 2-3, یا وہ ڈانس کرنا نعوذ باللہ, یا بے شمار عجیب خرافات دیکھتے ہیں ہم, یا عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہونا اور مخلوط جو ہے وہ بازاروں کے اندر پھرنا. تو ان تمام چیزوں کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے یا صحابہ کے, تابعین کے اور ہمارے ائمہ کے جو اسلاف ہیں ہمارے, ان کے ساتھ اس کا قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے نا, میں آپ کو ایک حدیث, میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ حضرت شاہ ولی اللہ کے والد گرامی ہیں. ٹھیک. وہ فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ نا آقا علیہ السلام کا جو مولود شریف ہے, میلاد النبی کے اوپر میں مجلس کا اہتمام کرتا تھا, محفل کا, اور اس کے اندر میں طلباء کو بلاتا تھا. اب اس بات پہ غور کریں, یعنی اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی خرافات والا معاملہ ہو رہا ہے. اس بات پہ جو میرے ناظرین غور کریں کہ شاہ عبد الرحیم جو شاہ ولی اللہ کے والد ہیں, اور یہ ایسے عالم دین ہے جس کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہے, تمام مسالک کے ہاں یہ غیر متنازع شخصیت ہے, سب ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ, میرے پاس کچھ ایسے حالات تھے کہ کچھ دینے کے لیے تھا نہیں, تو میں نے چنے جو ہیں بھون کر وہ بچوں کو بلایا, درود شریف پڑھایا, ان کے اوپر قرآن خوانی کی, دعا کی, اور وہ بچوں کو میں نے چند جو ہے وہ چنے جو ہیں وہ دے دیے. رات کو خواب کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ آقا علیہ السلام, میرا مقدر جاگا, آقا علیہ السلام موجود ہیں, اور ان کے پاس خلفائے راشدین اور صحابہ بھی موجود ہیں, اور انواع و اقسام کے کھانے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود ہیں, اور انبار لگے ہوئے ہیں تحائف کے. میں دیکھتا ہوں کسی نے کچھ بھیجا ہے, کسی نے کچھ بھیجا ہے, لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ عبد الرحیم یہ دیکھو کتنے انواع و اقسام کے کھانے جو ہیں وہ مجھے تحفے میرے پاس آئے ہیں, لیکن یہ جو چنے تم نے جس محبت کے ساتھ تم نے وہ چنے تقسیم کی, یہ دیکھو میں نے اپنے دامن میں لیے ہوئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے, شریعت کے تابع ہونا چاہیے, تبھی وہ چیز آقا علیہ السلام تک پہنچے گی, اور آقا علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کی ذات خوش ہوگی. تمام خرافات کا جو ہے جو اسلام کے اندر جو خرافات آ گئی ہیں ہماری امت کے اندر, اگر ہم ان سے بچیں گے تب ہی ہمیں صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد النبی منانے کا ثواب ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا میلاد وہ یہ ہے, وہ ایک بزرگ نے فرمایا, مجھے وہ بات بڑی اچھی لگی. وہ ایک محفل میں کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کہتے ہیں سونا آیا تے سج گئے نے گلیاں بازار, وہ کہتے ہیں سونا ساڈا گلیاں بازار سجاون نہیں آیا سی, ساڈا سونا تے دل سجاون آیا سی, قلب کو روشن کرنے آیا تھا, نور سے منور کرنے آیا تھا ہمارے قلوب و اذہان کو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات ہیں. دیکھیے نا, ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اگر یہ پیغام دیں کہ حضور وہ ذات ہیں جس سے ہمارا دل روشن ہوتا ہے, ہمارے اذہان روشن ہوتے ہیں, اور ہمارے اندر ایک انقلاب آ جاتا ہے آقا علیہ السلام کی وجہ سے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جاتا ہے. تو واقعی یقین ماریں امت مسلمہ کے اندر انقلاب آ جائے گا اگر ہم واقعتاً آقا علیہ السلام کے ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو اپنانے کی کوشش کریں. تو واقعی ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گی اس معاشرے کے اندر کہ ہم واقعی تبدیل ہو گئے. بالکل ایسی
علامہ صاحب ٹرینڈ کے طور پہ اصل میں نا جتنے بھی اسلامی مہینے آتے ہیں یہ ہمارے اندر بڑا ایک عجیب سا جو ہے وہ المیہ پیدا ہو چکا ہے کہ ہر مہینے کو ہم صرف ٹرینڈ کے طور پہ لے لیتے ہیں، سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں، محرم ہے، رمضان کریم ہے، ربیع الاول شریف ہے، اور یہ بڑا ایک عجیب سا معاملہ چل پڑا. جس طرح آپ نے ایک مثال دی نا وہ بزرگ جنہوں نے کہا وہی سونا آیا تو یہ اصلی تو حقیقت ہے، مطلب اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. ہم منانے والے، ہم کرنے والے، ہم عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے والے، ہم اہتمام کرنے والے، لیکن کیا ہے کہ اس طرح پھر ہم دوسروں کو بھی باتیں کرنے کا موقع دیتے ہیں اور خود سے ان چیزوں کو ہم کریٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ خوبصورت بات، ماشاءاللہ اچھی بات ہے کہ حقیقت میں تو آقا کریم کی جو آمد ہے وہ دلوں کو سجانے کے لیے، دلوں کو آباد کرنے کے لیے ہوئی ہے. تو یہ سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہمیں جس نبی دو عالم سے محبت کا اظہار ہم کرتے ہیں واٹس ایپ کے ذریعے، اسٹیٹس کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کا جو آج کل دور ہے، انسٹاگرام پہ، یہ ساری چیزیں بس اب ایک عجیب سا معاملہ ایسا بن گیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم لوگوں کو خود بھی، مطلب اگر کوئی بندہ ایسا نہیں بھی چاہتا تو اس کو بھی اس چیز کا حصہ بننا پڑتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اس کی جو پازیٹیوٹی ہے اس کو اگر دیکھتے ہوئے ہم اپنے زندگی کے معاملات کو چلائیں اور اپنی جانب سے ہم میسیج دیتے رہیں، ہم پیغام دیتے رہیں. ابھی بریک سے پہلے علامہ صاحب سے میں ایک بات کر رہا تھا، مطلب وہ ایک سیاسی حوالے سے ایک بات تھی، تو میں نے علامہ صاحب کو کہا تو مجھے یہ بات بھی اچھی ہے، لیکن یہ اصل میں ہے کہ علامہ صاحب اس طرح آپ پیغام دیتے رہتے ہیں، مطلب میسیج آپ کا جاتا رہتا ہے. پتہ ہے کہ آپ کی بھی جو ہے وہ کمیونٹی میں لوگوں کو علم ہے اس چیز کا کہ اگر آپ کو اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت، یہ علم، یہ شعور عطا کیا ہے تو آپ کو بولنا ہے، نہ کہ آپ کو خاموشی سے اپنے گھر پہ بیٹھ جانا ہے. تو یہی حق ہم لوگوں کا ہے اور یہی ہم لوگوں نے نکل کر اپنے بچوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ ہمیں یہ سارے دن، یہ ساری راتیں، یہ سارے معاملات جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنے والے ہیں، حقیقی معنوں میں ہمیں کس طرح ان کو منانا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے سے ہی کسی کو کوئی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑے یا پھر کسی کی دل آزاری ہماری ہو، چونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے لوگوں کے دل ملتے ہوئے ہمیں نظر آنے چاہیے، نہ کہ ہم کسی کی دل آزاری کریں. ایسا جو ہے وہ ہرگز بھی ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم نہ کریں. اور جس طرح ماشاءاللہ روٹین کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں، اور اگر ہم درود پاک کی فضیلت پر اگر بات کی جائے تو یقیناً یہ پورا پروگرام ماشاءاللہ اس پر ہو سکتا ہے. بلکہ چند میں چاہوں گا علامہ صاحب سے ایک دو حدیث آپ فضائل پر بھی ضرور جو ہے وہ پیش کریں، اور اس کے ساتھ یہ علامہ صاحب اٹیچ کیجیے گا کہ ان تمام دنوں میں یعنی 11 اور 12 ربیع الاول کی درمیانی شب اس کے آنے تک اگر آقا کریم کے امتی ہم جیسے کہ اور ہم سبھی اگر درود و سلام کے تحفے اس کریم کی بارگاہ میں پیش کر سکیں، شب و روز اپنی مصروفیات کو ترک کرتے ہوئے، اپنے معاملات کو، اپنی روٹین کو تھوڑا سا دیکھتے ہوئے اگر ہم کچھ وقت گوشہ درود میں آقا کریم کی بارگاہ میں ہم ایسے پیش کر سکیں تو کیا مومن کے لیے یہ خوبصورت انداز ہوگا. بہت ہی خوبصورت آپ نے مشورہ دیا ہے. میں 2-3 باتیں اس میں عرض کرنا چاہوں گا. دونوں تینوں سوالوں کو میں لوں گا اس حوالے سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس طرح آپ نے درود و سلام کی بات کی ہے تو ٹرینڈ کی آپ نے بات کی، اس حوالے سے یہ بالکل انفارچونیٹ ہے، بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں. حالانکہ اسلام جو ہے وہ ایک پریکٹیکل دین ہے اور اس کا کسی وقت کے ساتھ یا کسی خاص ایام کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ روٹین کی زندگی ہے. مثال کے طور پہ آپ نماز کو دیکھ رہے ہیں تو نماز ہم پر 5 وقت فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہوتی ہے اور اس کا آپ کو پتہ کہ یہ کبھی بھی معاف نہیں ہے. تو آپ ذرا غور کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین عطا فرمایا اس میں اللہ کے ساتھ اٹیچمنٹ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹیچمنٹ کتنی ضروری ہے. ہونا تو یہ چاہیے، ذرا میں فرق سمجھانا چاہتا ہوں، باریک سا فرق ہے جو جس طرف آپ نے اشارہ کیا. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ایز اے مسلمان عبادت گزار ہوں، شب بیدار ہوں، درود و سلام پڑھنے والے ہوں، صوم و صلات کے پابند ہوں، ہمارے معاملات درست ہوں اور ہم رذائل اخلاق سے دور ہوں، محاسن اخلاق کو اپنانے والے ہوں، جھوٹ، دغا بازی، ٹھگی، چوری، ڈکیتی، ان تمام چیزوں سے ہم دور ہوں. صداقت ہو ہمارے اندر، شجاعت ہو ہمارے اندر حلم ہو، ہمارے اندر رحم ہو، ہمارے اندر جو ہے وہ صلہ رحمی ہو. تو یہ سارے معاملات ہوں. اور جب کوئی ایسا ایونٹ آئے
جیسے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا، محرم کا مہینہ آ گیا، حج آ گیا یا ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، تو اس کے اندر 4 چاند لگ جانے چاہیے، اس کے اندر اور اضافہ ہو جانا چاہیے، ہم اور موٹیویٹ ہو جائیں. جیسے وہ میں نے آپ کو صحابی کی روایت بتائی کہ وہ انہوں نے ایک حصہ مقرر کیا ہوا تھا، پھر انہوں نے 2 حصے کر دیے، پھر انہوں نے 3 حصے کر دیے. تو ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ہم اور زیادہ شب بیدار ہو جاتے، ہم اور زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو جاتے، ہم اور زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے. تب تو ان ایونٹس کا فائدہ ہے. لیکن جسٹ اگر سیلیبریشن کرنی ہے جیسے کہ عیسائی کرتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ جاتے ہیں اور وہ اپنا سیلیبریشن کرتے ہیں 25 دسمبر کو، اس کے بعد ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا عیسائیت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. یا یہودیوں کو دیکھ لیں تو وہ سیچرڈے مناتے ہیں، یوم سبت مناتے ہیں، یا کوئی یوم سنجر میں آ کے اس کے علاوہ ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام کی یوم پیدائش مناتے ہیں. تو اس کے علاوہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہودیت کیا ہے. یا چند دنوں وہ ہر ہفتے یا ہر مہینے کے بعد وہ چرچ چلے جاتے ہیں، سینیگال میں چلے جاتے ہیں. تو اسی طرح کی روٹین جو ہے مسلمانوں کی بن گئی ہے کہ کچھ لوگ تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، کچھ جو ہے وہ صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، وہ ہفتہ وار چلے گئے جیسے عیسائی اور یہودی جاتے ہیں. تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پھر اس سے بھی گئے گزرے ہیں کہ وہ پھر جمعے والے دن بھی نماز نہیں پڑھتے. کچھ لوگ عید پہ نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ عید پہ بھی نہیں پڑھتے، وہ اس سے بھی ان کا جو ہے برا حال ہے. تو سیلیبریشن نہیں ہے اصل میں. تو یہ تمام جو واقعات ہوتے ہیں یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں، آپ کو ابھارتے ہیں کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہونا ہے. اگر تو آپ کو یہ ایونٹ اللہ اور اس کے رسول کے قریب کریے، آپ نے انالیسس کرنا ہے. ہر بندے نے اپنا انالیسس خود کرنا ہے. جیسے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے وہ سب سے بڑا مفتی ہوتا ہے، وہ اس کو بتاتا ہے کہ آپ غلط راستے پہ ہیں کہ صحیح راستے پہ ہیں. اگر تو رمضان، اگر تو محرم، ذی الحج، رمضان کا مہینہ یا ایون کہ ربیع الاول کا مہینہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کرتا ہے اور پھر وہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے، تب تو ان ایونٹس کا آپ کو فائدہ ہوا. اور جسٹ اگر آپ نے صرف ایک دن اپنا اس کو سیلیبریٹ کیا اور سیلیبریشن میں بھی غلطی کی، اس کو منانے میں بھی غلطی کی، تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہوئے. آپ ذرا غور کیجئے سلطانی صاحب کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے آپ سے. آپ دیکھیں کہ عید آتی ہے جیسے عید میلاد النبی ہے، یا جیسے عید الاضحیٰ ہے، یا جیسے اپنا عید الفطر ہے، تو کیا کریں بھائی؟ یعنی مسلمان خوش ہوا تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا نماز پڑھو، عید کی نماز پڑھو. تو ہم خوش رہے ہیں لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ نماز پڑھو. اسی طرح جب کوئی ہمارا عزیز چلا جاتا ہے، ہمارا کوئی بچھڑ جاتا ہے، تو پھر کیا کرو جی؟ نماز جنازہ پڑھو، اس کے لیے دعا کرو. یعنی ہر حوالے سے غم ہو یا خوشی ہو، ہر حوالے سے ہم نے اللہ کے قریب ہونا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہمارے لیے رحمت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اور یہ حضور نے فرمایا کہ میری موت بھی تمہارے لیے رحمت ہے، میری حیات بھی تمہارے لیے رحمت ہے. تو جب یہ دونوں ہی چیزیں ہمارے لیے رحمت ہیں تو وہ رحمت تب بنے گی جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوں گے. اور اگر ہم ان تمام چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو پھر انفارچونیٹلی بدقسمتی سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو بجا نہیں لا رہے. اور دوسرا جو سوال آپ نے کیا تھا درود کے حوالے سے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محافل کا انعقاد کرنا، اور جب ہم اپنے لوگوں کو جو بھی جس طرح آپ فرما رہے تھے کہ ظاہر ہے ہر بندے کا اپنا ایک حلقہ ہوتا ہے، اور جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی برائی دیکھو تو اس کو تم ہاتھ سے روکو، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اس کی طاقت نہ ہو تو دل میں برا جانو. تو یہ اس کے مختلف طبقات ہیں. جو ہاتھ سے روکنے کی قوت رکھتے ہیں، جو حکماء طبقہ ہے، جو گورنمنٹ لیول کے لوگ ہیں، وہ اس کو برائی کو ہاتھ سے روکیں گے، وہ ان کی اتھارٹی ہے، جو ان کی اتھارٹی جورسڈکشن میں آتا ہے. اب رہ گیا مبلغین کا، واعظین کا، یا مجھ جیسے ناچیز کا جو تھوڑا بہت دین کا علم رکھتا ہے، ان کا یہ کام ہے کہ یہ اپنی زبان سے برائی کو روکیں. تو ان سے سوال کیا جائے گا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہتھیار دیا ہے کہ یہ اپنی زبان کا استعمال کریں، اپنے قلم کا استعمال کریں، یا سوشل میڈیا کے جو بھی ہمارے پاس مینز اس وقت موجود ہیں، جو بھی ذرائع موجود ہیں ابلاغ کے، ان سے جو ہے وہ استفادہ کرتے ہوئے لوگوں کو جو ہے وہ پیغام دیں. اور اوورآل جو امت مسلمہ ہے اس کا یہ کام ہے کہ وہ ان تمام برائیوں کو کم از کم دل سے برا جانے، گناہ کو گناہ سمجھے. اور اس کے لیے سب سے بہترین جو حل آپ دے سکتے ہیں ان خرافات سے بچنے کا، کیا محافل کا انعقاد کریں.
کوئی ضرورت نہیں ہے کہ لوگوں کو بتانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ غریب ہیں یا امیر ہیں کہ آپ کے پاس اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو آپ کے دلوں سے واقف ہے۔ اللہ کو تو کوانٹٹی چاہیے نہیں، اللہ کو تو کوالٹی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت اقبال فرماتے ہیں ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، تو اللہ کا تو ایک بھی مسلمان کافی ہے جو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہو، اللہ کا خاص بندہ ہو، تو وہ ایک ہی کافی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا کوانٹٹی کی طرف نہ جائیں، کیونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز کے اوپر ٹیگ کرنا، ہر چیز کی سیلفی لے کے بتانا جی میں یہ چیز خیرات کر رہا ہوں، میں یہ دے رہا ہوں۔ ابھی جیسے سیلاب کا ایک صورتحال ہے تو لوگ اس کے اندر بھی مینوپولیشن کرتے ہیں، اس کے اندر بھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا را ان چیزوں سے بچیں، اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کے رسول کو خوش کر لیں۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو توفیق ہو ان دنوں کے اندر بھی نمازوں میں اضافہ کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں تو ساتھ آپ اوابین کو، تہجد کو اور اشراق اور چاشت کو شامل کر لیں، اور نوافل کو، شب بیداری کریں، درود و سلام کی کثرت کریں، تلاوت قرآن پاک کی کثرت کریں۔ جب آپ اس طرف انوالو ہوں گے اور بچوں کو انوالو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم خرافات سے بچ جائیں گے، اور درود و سلام کا اہتمام کریں۔ اور میں اس میں اس حوالے سے میں ایک ہی حدیث آپ کے سامنے ابھی پیش کروں گا، اس کے بعد اگر وقت ہوا تو دوسری بھی پیش کر دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اللہ تعالی اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو وہ قیامت والے دن تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی، تمہاری نمازیں مار دی جائیں گی، روزے، حج، زکاتیں، اگر اس کے اندر اخلاص نہیں ہوگا نا تو اس میں ریاکاری نہیں چلے گی، وہ سب کچھ جو ہے وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ یہ اللہ کی ثواب دی ہے، اس کا ثواب دے یا نہ دے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ذات پر درود و سلام پڑھنا ایسا عمل ہے کہ اگر ریاکاری بھی کرو گے تو اللہ قبول فرمائے گا۔ تو یعنی یہ ایسی عبادت ہے جو اللہ کی بارگاہ میں رد ہوتی ہی نہیں، یہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ تو پھر ایسی عبادت سے استفادہ امت مسلمہ کو کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ جب بھی وقت ملے اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ کے اندر، گوشہ درود کے اندر۔ اور یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی آخر میں کہ کوئی آپ دیکھیں نا استخارہ پروگرام کرتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں، جی نوکری کا مسئلہ ہے، رزق کی کمی ہے، رشتہ نہیں ہو رہا، بے شمار ہم تو آپ کو یہ کافی سالوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اکثر جو مین کوشچنز ہمارے یہی ہوتے ہیں، رزق کی کمی ہے، کاروبار نہیں چل رہا، اولاد نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا ہوتا ہے کہ میں تو پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوں، اور چونکہ علماء ہی رہنمائی آپ ماشاءاللہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، آپ رہنمائی کریں۔ ایسا ہی تو اس حوالے سے دوستو بات یہ ہے کہ اس کے اندر اگر آپ ایک کام کر لیں اپنے گھروں کے اندر، وہ یہ سب سے بڑا استخارہ ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس حوالے سے سب سے بڑا وظیفہ بتانے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر آج ہی رات کو فیصلہ کریں، اپنی کوئی جو بھی آپ کے گھر کے لوگ ہیں، آپ کی بیوی موجود ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کے والد ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، سب کو بلائیں اور کہیں یار 24 گھنٹوں میں سے ہم شام کو واپس آتے ہیں، عشاء کے بعد آتے ہیں، یا کوئی بھی وقت ملتا ہے، صبح کا وقت ملتا ہے یا رات کو کوئی وقت ملتا ہے، جس وقت سارے گھر والے موجود ہوں، تو کیوں نہ ہم 5 منٹ کے لیے، صرف 5 منٹ کے لیے ہم ایک جگہ مخصوص کرتے ہیں، گھر کے اندر ایک کونا مخصوص کرتے ہیں، وہ پاک اور صاف جگہ ہو، وہاں پر بیٹھ کے ہم آقا علیہ السلام کی ذات کے اوپر درود و سلام پڑھیں گے۔ یہ کتنا ہی اچھا ہوگا، آپ دیکھیں گے آپ کے گھروں میں بہاریں آ جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس ربیع الاول کے مہینے میں اس کو شروع کریں اور پھر اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں کہ ہم نے صرف 5 منٹ، میں زیادہ وقت نہیں کہہ رہا کیونکہ ظاہر ہے ایک بڑی مصروف زندگی ہر بندہ گزار رہا ہے، تو صرف 5 منٹ اپنے موبائل فون سائڈ پہ رکھ کے، ٹی وی کو بند کر کے، اپنے سارے کاروبار اور اپنے سیاسی معاملات، اپنے معاشی معاملات، گھریلو معاملات ترک کر کے 5 منٹ کے لیے ہم سارے گھر والے بیٹھ کے آقا علیہ السلام کے اوپر درود پڑھیں گے، تو دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی آپ کے نجی معاملات، آپ کے گھر کے معاملات وہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی حل فرمائے گا انشاءاللہ۔ وہ علامہ صاحب دوسری حدیث پاک بھی آپ پیش کر دیں تاکہ اس کے ساتھ ہی ہم دعا کی طرف انشاءاللہ بس بڑھ جائیں گے اور پروگرام انشاءاللہ سمیٹ لیں گے گفتگو کا اپنے جو آپ پیش اس کے اندر درود و سلام کے حوالے سے بھی میں عرض کر دوں گا، اور دوسری بات جو ہے وہ جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس حوالے سے بھی کہ ربیع الاول کی آمد ہو
چکی ہے اور الحمدللہ کہ اس کا آج دوسرے دن کا جو ہے وہ آغاز بھی ہو گیا کیونکہ مغرب کے بعد ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ابھی 10 دن موجود ہیں ربیع الاول کے, اور جو بھی اگر کوئی اختلاف موجود بھی ہے کہ یہ 9 آقا علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ 9 کو ہوئی تھی, 6 کو ہوئی تھی, 1 کو ہوئی تھی, 21 کو ہوئی تھی, مختلف جو ہے وہ روایات کی جاتی ہیں, حالانکہ اتفاق تو 12 ربیع الاول پہ ہی ہے اور جمہور علماء اس کے ہی قائل ہیں. لیکن اگر اختلاف موجود بھی ہے تو اس کا حل یہی ہے کہ ہم نے تو بھائی ایک دن کی سیلیبریشن کرنی نہیں ہے, ہم نے تو ہر دن آقا علیہ السلام کا دن ہے, ہر دن آقا علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے. ہماری حضور کی ذات ہم سے جدا نہیں ہوئی, حضور آئے ہیں اس کائنات میں. جیسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, قسم ہے مجھے اس شہر کی کیونکہ اس شہر کے اندر یا رسول اللہ آپ نے اپنا قدم رنجہ فرمایا تھا. تو جیسے ہی آقا علیہ السلام اس دنیا میں آئے, حضور نے یہ فرمایا ہے کہ میرے روب کو 300 میل کی مسافت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے, جہاں میں موجود ہوتا ہوں اس 300 میل تک اس کی مسافت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتا ہے. اور ایک روایت میں آیا کہ 3 دن کی مسافت تک جو ہے, ایک روایت میں 30 دن کی مسافت تک روب ڈال دیا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا میری آمد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو سجدہ گاہ بنا دیا, تو اس پوری زمین کو اللہ تعالیٰ نے پاک فرما دیا. تو لہٰذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے نہیں ہیں, حضور صرف آئے ہیں اور حضور ہیں اور حضور ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے ساتھ وابستہ ہیں. تو لہٰذا ہر دن حضور کا دن ہے, ہر دن حضور کے میلاد کا دن ہے, ہر دن آقا علیہ السلام کی آمد کا دن ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ خصوصی طور پہ, کیونکہ اس پہ تو اتفاق ہے نا کہ ربیع الاول کے مہینے کے اندر اس سے تو کوئی ڈینائی نہیں نہ کرتا کہ ربیع الاول میں آقا علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی. جس کو منانا ہے وہ تو اس سے ڈینائی نہیں کرتا. ہاں جی, جس نے منانا ایٹ لیسٹ وہ تو اس کو ڈینائی نہیں کرتا. تو لہٰذا آقا علیہ السلام کی پیدائش اس مہینے میں ہوئی, لہٰذا اس پورے مہینے کو اس طرح سیلیبریٹ کریں کہ اگر آپ عام روٹین میں عبادت و ریاضت جتنی کرتے ہیں اس سے زیادہ اس کو کریں. اور اس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے, 10 رحمتیں برساتا ہے اور 10 اس کی نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے اور 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین یا رب العالمین. ناظرین محترم, بہت ہی خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ آج کے پروگرام میں بھی حضرت علامہ وقاص جعفر شمسی صاحب نے گفتگو فرمائی اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے, درود پاک کے حوالے سے یہ تمام خیر و برکتیں سمیٹنے کا موقع جو ہم سب کو میسر آیا ہے. پروردگار عالم توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے. آخر میں انشاءاللہ دعا ہوگی, ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ تمام عالم اسلام دیکھنے والے سننے والے اس دعا میں شامل ہو جائیں گے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی پروگرام میں ہی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو, کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو آپ اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجۃ من حوائج الدنیا والآخرہ الا قضیتہا یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرد وقنا عذاب المرد وقنا عذاب المیزان وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. یا اللہ, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا مہینہ جاری و ساری ہے, پوری امت مسلمہ کی خیر فرما, تمام امت مسلمہ میں اتحاد اتفاق پیدا فرما, فرقہ وارد کی لعنت کو دور فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے آپ نے کفر کو روانہ کیا. یا اللہ, ہمارے دلوں کو آقا علیہ السلام کی محبت سے منور فرما, باقی ماندہ زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اطاعت میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ, پاکستان کی خیر فرما, پوری امت مسلمہ کی خیر فرما, عالم اسلام کو عالم کفر پہ غلبہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد برحمتک یا ارحم الراحمین.